अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर या तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं। इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू या किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं जीन जैक रूसो और उनकी मशहूर ज़माना किताब माहिदा-ए-उमरानी यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर। जी, और ख़ास तौर पर हम GDH कोल के लिखे हुए तारुफ की रोशनी में इसका जायजा लेंगे। बिल्कुल, कोल का तारुफ बहुत अहम है क्योंकि वो रूसो के ख्यालात को उनके ज़माने के यानी 18वीं सदी के फ्रांस के पस मंज़र में रखते हैं। सही कहा। कोल यही समझाते हैं कि रूसो के ख्यालात को समझने के लिए वो माहौल, वो सियासी और समाजी सूरत हाल जानना ज़रूरी है। ये कोई खला में पैदा होने वाली बातें नहीं थीं। और रूसो आज भी काफ़ी मुतनाज़ा समझे जाते हैं ना, ख़ास तौर पर इनकलाब फ्रांस के हवाले से। बिल्कुल, कोल उन्हें जदीद सियासी फिक्र के बानियों में शुमार करते हैं। उनका असर कांट और हेगल जैसे बड़े नामों पर भी नजर आता है। लेकिन कोल ये भी वाजे करते हैं कि रूसो का मकसद मौजूदा हुकूमतों का तज्जिया करना नहीं था, जैसा मोंटेस्क्यू ने किया। जी नहीं, कोल के मुताबिक रूसो का असल काम एक जायज़, एक लेजिटिमेट मुआशरे के बुनियादी उसूल तय करना था। उनका बड़ा सवाल ये था कि रियासत की मौजूदगी और फ़र्द की आज़ादी, इनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए। वही उनका मशहूर जुमला, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो सवाल ये था कि ये जंजीरें जायज़ कैसे हो सकती हैं। तो कोल के मुताबिक रूसो इसका क्या हल पेश करते हैं? ये माहिदा-ए-उमरानी का जो तसव्वुर है, ये क्या चीज़ है? देखें, कोल वाज़े करते हैं कि ये कोई तारीखी मुआहदा नहीं है कि कभी माजी में हुआ हो, ऐसा नहीं। अच्छा, तो फिर? ये एक नज़रियाती बुनियाद है, यूँ समझे एक लाजमी शर्त है हर जायज़ मुआशरे के लिए। ये अफराद के दरमियान एक समझौता है जिसके ज़रिए वो एक इकाई बनते हैं, एक सियासी वजूद। यानी फर्द अपने आप को और अपने हुकूक को कम्युनिटी के हवाले कर देता है। जी, अपनी ज़ात समेत सब कुछ। लेकिन फिर आज़ादी कहाँ गई? कोल इसकी क्या वजाहत करते हैं? ये तो अपनी आज़ादी खोने जैसा लगता है। हाँ, ये नुक्ता अहम है और कोल इस पर जोर देते हैं। रूसो कहते हैं कि फ़र्द अपनी फितरी आज़ादी यानी जो मन में आए वो करने की आज़ादी, उसके बदले शहरी आज़ादी हासिल करता है। शहरी आज़ादी यानी कवानीन के तहत मिलने वाली आज़ादी। और ये कवानीन ये आते हैं इरादा-ए आम यानी जनरल विल से। कोल के मुताबिक रूसो के लिए असल आज़ादी यही है कि इंसान खुद अपने बनाए हुए कानून की पाबंदी करे, इज्तिमाई तौर पर बनाए गए कानून की। ये इरादा-ए आम या जनरल विल, ये रूसो के फ़लसफ़े का मरकज़ लगता है। कोल इसे कैसे बयान करते हैं? क्या ये बस अक्सरियत की राय है? नहीं नहीं, कोल इस फ़र्क पर बहुत ज़ोर देते हैं। ये सब अफराद की ज़ाती ख्वाहिशात का मजमुआ यानी विल ऑफ ऑल नहीं है, वो तो ज़ाती मफादात पर मबनी हो सकती है। अच्छा, आरादा-ए आम वो इज्तिमाई शऊर है, वो इज्तिमाई मर्जी है जो हमेशा हमेशा माशरे के मुश्तरका मफाद यानी कॉमन गुड की तरफ देखती है। कोल के मुताबिक यही वो चीज़ है जो माशरे को एक अखलाकी वजूद देती है। कवानीन इसी का इजहार होने चाहिए। तो अगर कानून इरादा-ए आम से बनता है, तो हतमी ताकत यानी इख्तिदार आला या सॉवरेनिटी किसके पास है? कोल बताते हैं कि रूसो यहाँ बिल्कुल वाज़े हैं। इख्तिदार आला अवाम के पास है, बहैसियत मजमूई एक इकाई के तौर पर, और ये ना काबिल इंतकाल है, ना काबिल तकसीम है। और हुकूमत, बादशाह, पार्लियामेंट या जो भी? हुकूमत रूसो के नज़दीक सिर्फ अवाम यानी सॉवरन की एजेंट है, एक मुलाजिम है जिसका काम इरादा आम को नाफिज करना है। कोल निशानदही करते हैं कि अवाम जब चाहें हुकूमत को बदल सकते हैं। हुकूमत मालिक नहीं, सिर्फ नुमाइंदा है। ये तो वाकई इनकलाबी ख्यालात थे, खासकर उस जमाने के फ्रांस में। वहां तो बादशाहत थी,
مطلق العنان. بالکل، اور کول بتاتے ہیں کہ اس ماحول میں کھل کر ایسی باتیں کرنا بہت خطرناک تھا. اسی لیے روسو کو اکثر ذرا عمومی انداز میں لکھنا پڑا، تجریدی انداز میں. اچھا. لیکن کول یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ میں ایک عجیب طاقت تھی. وہ بظاہر عمومی ہوتے تھے مگر لوگ انہیں اپنے حالات پر لاگو کر لیتے تھے. اسی لیے وہ اتنے مؤثر بھی ہوئے اور متنازع بھی. تو اگر ہم کول کی تشریح کا خلاصہ کریں تو روسو ایک ایسے جائز سیاسی نظام کا خاکہ پیش کر رہے ہیں جو عوام کی رضامندی یعنی معاہدہ عمرانی پر قائم ہو. جی. اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو اور نظام ارادہ عام کے ذریعے چلے تاکہ سب کی بھلائی اور حقیقی شہری آزادی حاصل ہو. بالکل درست. کول کے نزدیک روسوں کے لیے ریاست صرف سیکیورٹی کا ذریعہ نہیں بلکہ فرد کی اخلاقی ترقی اور آزادی کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ریاست کے ذریعے ہی انسان بہتر بنتا ہے. یہ نظریات جیسا کول نے وضاحت کی آج بھی بہت اہم ہے. تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے. کول کی تشریح کی روشنی میں دیکھیں تو کیا آج کے اتنے پیچیدہ معاشروں میں جہاں اتنے مختلف مفادات ہیں، کیا ایک حقیقی ارادہ عام جو سب کے مشترکہ مفاد کی نمائندگی کرے اس کا تصور ممکن بھی ہے؟ اور اگر ہے تو اسے تلاش کیسے کیا جائے، نافذ کیسے کیا جائے؟ آج ہم ژانگ ژاک روسو کی ایک بہت ہی مشہور کتاب معاہدہ عمرانی یعنی دی سوشل کانٹریکٹ اس کے کچھ خاص خیالات پر بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور سوال بڑا بنیادی سا ہے کہ بھئی اگر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے تو ہر جگہ یہ زنجیریں کیسی ہیں؟ اور حکومت کو آخر جائز کیا چیز بناتی ہے؟ تو کوشش کرتے ہیں ان مخزوں سے ذرا اس کو سمجھنے کی. جی. روسو اصل میں یہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی انسان جیسے ہیں ٹھیک اور قانون جیسے ہو سکتے ہیں. صحیح. ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا معاشرے میں حکومت کا کوئی آپ کہیں پکا اور جائز اصول مل سکتا ہے؟ اچھا. وہ چاہتے تھے کہ انصاف اور جو ذاتی فائدہ ہے ان میں کوئی توازن آ جائے. اور کتاب شروع ہی وہ ایک دم چونکا دینے والی بات سے کرتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور ہر جگہ وہ زنجیروں میں ہے. جی ہاں. یہ بات تو واقعی بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے نا کہ یہ بدلاؤ آیا کیسے، اور اس سے بھی اہم کہ ان زنجیروں کو، ان پابندیوں کو جواز کہاں سے ملتا ہے؟ کیا صرف طاقت؟ نہیں، یہی روسو ایک بہت اہم بات کرتے ہیں. وہ طاقت کو حق ماننے سے بالکل انکار کرتے ہیں. اچھا. جسے ہم کہتے ہیں نا طاقتور کا حق، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا. طاقت آپ سے زبردستی تو کچھ کروا سکتی ہے لیکن کوئی اخلاقی فرض، کوئی ذمہ داری پیدا نہیں کرتی. صحیح بات ہے. اگر طاقت ہی حق بن گئی تو پھر جو زیادہ طاقتور ہو گیا حق اسی کا ہو گیا. ہاں، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل. تو روسو کے نزدیک جو جائز اختیار ہے نا وہ صرف آپسی رضامندی مطلب معاہدوں سے ہی آ سکتا ہے. معاہدوں سے. جی. کنونشنز جنہیں وہ کہتے ہیں. جی کنونشنز. یہ بڑی اہم بات ہے کہ طاقت اور حق الگ الگ چیزیں ہیں. اور خاندان والی مثال بھی تو دی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں سب سے پرانا معاشرہ ہے، قدرتی بھی ہے. جی. واحد قدرتی معاشرہ. لیکن وہ بھی جب بچوں کو ضرورت نہیں رہتی تو ختم ہو جاتا ہے قدرتی طور پر. ہاں، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ بعد میں بھی ساتھ ہیں تو وہ ان کی مرضی کا معاہدہ ہے. اچھا، یعنی کوئی قدرتی دائمی قسم کا اختیار نہیں رہتا ماں. بالکل. تو خاندان ریاست کا ایک پہلا نمونہ تو ہو سکتا ہے مگر ریاست میں حکمران کا عوام سے رشتہ وہ باپ بیٹے والا قدرتی نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اسی دلیل کو پھر وہ آگے لے کر جاتے ہیں غلامی کے مسئلے پر. غلامی کو تو وہ پوری طرح رد کرتی ہیں. صاف کہتی ہیں کہ بھائی کوئی انسان دوسرے پر قدرتی طور پر حاکم نہیں ہے اور طاقت سے تو حق پیدا ہوتا نہیں ہے. تو پھر جائز اختیار کہاں سے آئے گا؟ صرف معاہدوں سے. تو اپنی آزادی چھوڑ دینا. اپنی آزادی چھوڑنا تو جیسے اپنی انسانیت ہی چھوڑ دینا ہے. باپ رے. اور یہ خیال کہ کوئی پوری قوم اپنی مرضی سے خود کو کسی بادشاہ کے حوالے کر دے، روسو کہتی ہیں یہ تو فضول بات ہے. یہاں تک کہ جنگ میں جیتنے والے کو بھی یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ ہارے ہوئے کو غلام بنا لے، کیونکہ جنگ اسے مارنے کا لامحدود حق نہیں دیتی تو غلام بنانے کا کیسے دے سکتی ہے؟ بہت دلچسپ نکتہ ہے. تو اگر اختیار نہ فطرت سے ہے، نہ طاقت سے، نہ اپنی آزادی بیچنے سے، تو پھر بنیاد کیا بنی؟ ہاں، یہیں پر وہ پہلے معاہدے یعنی فرسٹ کنونشن کی بات کرتی ہیں. اچھا. وہ کہتی ہیں کہ صرف لوگوں کا اکٹھا ہو جانا کافی نہیں ہے،
وہ معاشرہ نہیں بن جاتا۔ کسی بادشاہ یا حکومت کو چننے سے بھی پہلے ان لوگوں کا آپس میں مل کر ایک عوام یا ایک قوم بننا ضروری ہے۔ یعنی پہلے عوام بنے پھر حکومت چنے۔ بالکل، یہی وہ پہلا قدم ہے جو اصل میں معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور یہی بنیاد پھر معاہدہ عمرانی یا سوشل کمپیکٹ بنتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ اکیلا انسان اپنا بچاؤ نہ کر سکے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ سب اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں اکٹھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس معاہدے میں ہوتا یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ذات اور اپنی ساری طاقت کو ایک مشترکہ چیز جسے روسو عمومی ارادہ یا جنرل ول کہتی ہیں اس کی رہنمائی میں دے دیتا ہے۔ عمومی ارادہ، جنرل ول، یہ کیا چیز ہے؟ بالکل، مطلب سب کی خواہشات کا مجموعہ؟ نہیں، صرف مجموعہ نہیں، یہ اس سے کچھ آپ کہہ لیں گہری چیز ہے۔ یہ وہ مشترکہ سمجھ بوجھ ہے جو پورے معاشرے کی بھلائی، مشترکہ مفاد کو دیکھتی ہے۔ اچھا، انفرادی نہیں، اجتماعی بھلائی۔ جی، اور بدلے میں ہر فرد اس پورے اجتماعی وجود کا، ریاست کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس معاہدے میں فرد نے پایا کیا اور کھویا کیا؟ قدرتی آزادی تو گئی۔ ہاں، وہ قدرتی آزادی جو بس اس کی اپنی طاقت تک تھی وہ تو چلی گئی، لیکن اسے ملی شہری آزادی۔ شہری آزادی؟ جی، جو عمومی ارادے کے تحت ہوتی ہے اور قانون اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ میں اپنی جو بھی ملکیت ہے اس کا جائز حق بھی ملتا ہے۔ لیکن وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ روسو نے کہا کہ اگر کوئی عمومی ارادے کو نہ مانے تو اسے آزاد ہونے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، یہ سننے میں تضاد لگتا ہے، بالکل، لیکن روسو کا مطلب یہ ہے کہ اصل آزادی اسی عمومی ارادے یعنی مشترکہ بھلائی کی پیروی میں ہے۔ اچھا، تو جب کسی فرد کو اس کی پابندی پر مجبور کیا جاتا ہے تو اصل میں اسے اس کی اپنی ان ذاتی خواہشات یا دوسرے پر انحصار سے آزاد کرایا جا رہا ہوتا ہے جو شاید اجتماعی مفاد کے خلاف ہوں۔ یعنی اسے اس کی نچلی خواہشات سے آزاد کر کے اعلیٰ اجتماعی آزادی دینا؟ آپ کہہ سکتی ہیں، مطلب یہ کہ قانون کی حکمرانی کے ذریعے جو آزادی ملتی ہے وہ زیادہ پائیدار اور حقیقی ہے۔ یہ اسے شخصی غلامی یا انحصار سے بچاتی ہے۔ سمجھا۔ تو قانون کی حکمرانی آ گئی۔ اب جو فرد کی ذاتی چیزیں ہیں، ملکیت، جائیداد، اس کا کیا بنتا ہے؟ معاہدہ عمرانی میں جو پہلے صرف قبضہ تھا وہ اب قانونی ملکیت بن جاتا ہے۔ اچھا، ریاست اسے قانونی حیثیت دیتی ہے؟ جی، ریاست اس حق کو تسلیم کرتی ہے اور تحفظ دیتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فرد کا اپنی ملکیت پر حق ہمیشہ پوری کمیونٹی کے حق کے تابع رہتا ہے۔ کیونکہ کمیونٹی ہی تو سب حقوق کی بنیاد ہے۔ بالکل، اسی اجتماعی حق کی بنیاد پر ہی انفرادی حقوق کھڑے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روسو کے نزدیک جائز سیاسی اختیار نہ تو قدرت سے ملتا ہے نہ طاقت سے، بلکہ ایک سمجھ بوجھ والے معاہدے سے جنم لیتا ہے۔ جی، جس میں لوگ مل کر ایک خود مختار ادارہ بناتے ہیں جو عمومی ارادے کے مطابق چلتا ہے۔ اور اس سودے میں وہ اپنی ایک قسم کی آزادی دے کر دوسرے قسم کی یعنی شہری آزادی اور قانونی برابری حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، وہ قدرتی آزادی کے بدلے شہری آزادی اور قانون کے تحت اخلاقی برابری پاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، روسو کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو قدرتی جسمانی فرق ہیں ان کی جگہ ایک اخلاقی اور قانونی برابری لاتا ہے۔ جی، آج کی دنیا تو بہت پیچیدہ ہے، طاقت، پیسہ، معلومات، سب کچھ بہت غیر مساوی تقسیم ہے۔ ایسے میں کسی معاشرے کو پوری طرح اس عمومی ارادے والے نظریے پر چلانا، اس میں کیا عملی مشکلات ہو سکتی ہیں یا اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ژان ژاک روسو کی مشہور زمانہ کتاب دی سوشل کانٹریکٹ یا معاشرتی معاہدہ کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ جی، یہ کتاب ریاست، قانون اور عوام کے باہمی تعلق پر بہت گہری نظر ڈالتی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس میں سے جو کلیدی تصورات ہیں جیسے عمومی ارادہ یا جنرل ول، حاکمیت کا مسئلہ، اچھے قوانین کیسے بنتے ہیں، ان سب کو سمجھا جائے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عمومی ارادہ۔ روسو کہتا ہے کہ ریاست کی رہنمائی صرف یہی کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف سب کی اکثریت کی رائے ہے؟ اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ صرف سب کی انفرادی خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے۔ روسو اسے سب کا ارادہ،
will of all کہتا ہے۔ عمومی ارادہ یا جنرل will وہ ہے جو پورے معاشرے کے مشترکہ مفاد میں ہو۔ اچھا، یعنی وہ نقطہ جہاں سب کے مفادات چاہے ان میں بظاہر اختلاف ہی کیوں نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہیں، یہ وہ مشترکہ بھلائی ہے۔ تو پھر حاکمیت یعنی ریاست چلانے کا اصل اختیار وہ اسی عمومی ارادے کا اظہار ہوا؟ جی بالکل، روسو کے نزدیک حاکمیت دراصل اسی عمومی ارادے کا استعمال ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ حاکمیت نہ تو کسی کو دی جا سکتی ہے نہ ہی بانٹی جا سکتی ہے۔ اچھا، منتقل نہیں ہو سکتی؟ نہیں، جیسے آپ اپنی مرضی مستقل طور پر کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے، ویسے ہی عوام کی اجتماعی مرضی یعنی حاکمیت کسی ایک شخص یا گروپ کو نہیں سونپی جا سکتی۔ طاقت منتقل ہو سکتی ہے، ارادہ نہیں۔ یعنی نمائندہ حکومت کا جو تصور ہے وہ یہاں وہ فٹ نہیں بیٹھتا۔ روسوں کے لیے نمائندے صرف عوام کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، خود حاکم نہیں بن سکتے۔ اصل فیصلہ سازی کا حق عوام کا ہی ہے۔ اور یہ جو تقسیم والی بات ہے، جیسے قانون سازی کا اختیار الگ، انتظامیہ کا الگ، روسو اسے بھی ایک طرح کا فریب سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب ایک ہی ناقابل تقسیم حاکمیت کے مختلف پہلو یا استعمال ہیں۔ اگر عوام صرف اطاعت کا وعدہ کر لیں تو وہ ایک قوم کے طور پر تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی حاکمیت اور عمومی ارادے کی بات۔ اب آتے ہیں قانون کی طرف۔ اگر حاکمیت عوام کی ہے تو قانون کیا ہے؟ ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عمومی ہوتا ہے۔ عمومی مطلب یہ کہ قانون کسی خاص فرد یا کسی خاص عمل کو نشانہ نہیں بناتا، وہ عوام کو بحیثیت مجموعی اور ان کے افعال کو مجرد انداز میں دیکھتا ہے، سب کے لیے ایک جیسا۔ تو قانون عوام سے ہی نکلتا ہے، لیکن کیا عوام ہمیشہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ روسو مانتی ہیں کہ عوام چاہتے تو اپنی بھلائی ہیں، مگر اکثر انہیں صحیح راستہ نظر نہیں آتا یا وہ سمجھ نہیں پاتے۔ یہیں پر وہ قانون ساز یعنی لیجسلیٹر کا کردار متعارف کرواتی ہیں۔ اچھا، یہ قانون ساز کون ہے؟ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ؟ نہیں، یہ کوئی عام حکمران یا ادارہ نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک غیر معمولی، بہت ہی ذہین اور دانا شخصیت ہے، ایک انجینئر جو ریاست کی مشینری کو ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ تو کوئی بہت ہی مثالی قسم کی شخصیت لگ رہی ہے۔ جی ہاں۔ اس کا کام بہت بڑا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے انسانی فطرت کو بدلنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے تاکہ فرد خود کو ایک بڑے سماجی وجود کا حصہ سمجھے۔ لیکن ایسا شخص لوگوں کو قائل کیسے کرے گا، خاص طور پر اگر ایک نئی قوم بن رہی ہو جو شاید دلیل نہ سمجھے؟ یہی تو نقطہ ہے۔ روسو کہتی ہیں کہ چونکہ نئی قوم کو صرف دلیل یا طاقت سے قائل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے قانون ساز اکثر ایک اعلیٰ اختیار کا سہارا لیتا ہے۔ اعلیٰ اختیار؟ جیسے خدائی الہام یا کوئی آسمانی دانش کا حوالہ دینا۔ اس سے لوگ قوانین کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، انہیں فطرت کے قوانین کی طرح مقدس مان کر قبول کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہر قوم، ہر طرح کے لوگ ایسے اچھے قوانین قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک اہم شرط ہے۔ قانون ساز کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام قوانین کو قبول کرنے کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ موزوں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ روسو کا خیال ہے کہ قوموں کو سدھارنے کا، ان میں اچھے قوانین نافذ کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، عموماً جوانی کا دور۔ اگر لوگوں کی عادتیں بہت پختہ ہو جائیں یا قوم بہت پرانی اور اپنی روایات میں جکڑی ہوئی ہو تو پھر اسلام مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ریاست کے سائز کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کہا ہے؟ جی بالکل، وہ کہتی ہیں کہ ریاست نہ تو بہت بڑی ہونی چاہیے نہ بہت چھوٹی۔ کیوں؟ بہت بڑی ریاست کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کا اپنے حکمرانوں سے یا آپس میں تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، اور بہت چھوٹی ریاستیں بیرونی خطروں کے سامنے کمزور ہوتی ہیں۔ تو ایک توازن چاہیے، آبادی اور زمین میں بھی۔ ہاں، ایک صحیح تناسب ضروری ہے۔ تو پھر وہ کون سی قوم ہے جو قانون سازی کے لیے سب سے موزوں ہے، اور بہترین وقت کون سا ہے؟
بہترین وقت روسو کے مطابق امن اور خوشحالی کا دور ہے، جب قوم بیرونی یا اندرونی خلفشار کا شکار نہ ہو، اور موزوں قوم وہ ہے جو پہلے سے متحد ہو، جس میں بہت گہری جڑیں پکڑے ہوئے رسم و رواج یا تعصبات نہ ہوں، جو خود کفیل ہو سکے، اور جو نہ بہت امیر ہو نہ بہت غریب، اور جس میں ایک نئی قوم کی طرح سیکھنے کی صلاحیت ہو لیکن ایک پرانی قوم جیسی پختگی بھی ہو۔ ظاہر ہے یہ ساری خوبیاں ایک جگہ ملنا بہت مشکل ہے۔ واقعی۔ اچھا، ان قانونوں کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ 2 بنیادی مقاصد: آزادی اور مساوات۔ آزادی اور مساوات۔ جی، آزادی اس لیے کہ اگر کوئی فرد دوسرے پر انحصار کرے گا تو ریاست کمزور ہوگی، اور مساوات اس لیے کہ مساوات کے بغیر آزادی قائم نہیں رہ سکتی۔ مساوات سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا سب کے پاس بالکل برابر دولت ہو، بالکل برابر طاقت؟ نہیں، مکمل برابری شاید ممکن نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ طاقت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ تشدد کی شکل اختیار کر لے اور ہمیشہ قانون کے تابع رہے، اور دولت کی تقسیم ایسی ہو کہ نہ کوئی اتنا امیر ہو کہ دوسرے کو خرید سکے اور نہ کوئی اتنا غریب کہ خود کو بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ جو حاکمیت ہے، جو عمومی ارادے پر مبنی ہے، کیا یہ بالکل لامحدود ہے؟ اس پر کوئی پابندی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حاکمیت مطلق ضرور ہے، لیکن یہ اندھی نہیں ہے، اس کی بھی حدود ہیں۔ کیا حدود ہے؟ یہ صرف ان معاملات میں دخل دے سکتی ہے جو پورے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی عمومی معاہدوں یا جنرل کنونشنز تک محدود ہے۔ یہ شہریوں پر کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں ڈال سکتی، اور نہ ہی کسی ایک شہری کو دوسرے پر بلا وجہ ترجیح دے سکتی ہے۔ تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ یا معاہدہ ہے، یہ حقوق سے دستبردار ہونا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ روسو کہتی ہیں کہ یہ دراصل ایک فائدہ مند تبادلہ ہے۔ لوگ اپنی غیر محفوظ قدرتی آزادی کے بدلے میں ایک محفوظ شہری آزادی اور بہتر زندگی حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں روسو نے قوانین کی کچھ اقسام بھی بتائی ہیں۔ جی ہاں، وہ سیاسی قوانین جو ریاست کی ساخت سے متعلق ہیں، سول قوانین جو شہریوں کے آپسی تعلقات سے متعلق ہیں، اور فوجداری قوانین جو جرائم اور سزاؤں سے متعلق ہیں کا ذکر کرتی ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان سب سے اہم ایک چوتھی قسم ہے، وہ قوانین جو عوام کے دلوں پر لکھے ہوتے ہیں، یعنی اخلاقیات، رسم و رواج اور عوامی رائے۔ یہی چیزیں ریاست کی اصل بنیاد اور طاقت ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روسو ایک ایسی مثالی ریاست کا نقشہ کھینچتا ہے جو عمومی ارادے یعنی مشترکہ بھلائی پر قائم ہو۔ اس ارادے کا اظہار عمومی قوانین کے ذریعے ہوتا ہے، جنہیں ایک بہت ہی دانا قانون ساز ایسے عوام کے لیے بناتا ہے جو انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان سب کا مقصد آزادی اور مساوات کا حصول ہے۔ جی بالکل، اور یہاں آ کر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ روسو کا یہ جو مثالی قانون ساز کا تصور ہے یا موضوع عوام کی شرط ہے، کیا آج کی اس پیچیدہ متنوع دنیا میں یہ تصورات قابل عمل ہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ نظریات صرف تاریخ کا حصہ ہیں، یا آج بھی جدید ریاستیں ان سے کچھ رہنمائی لے سکتی ہیں؟ یقیناً، یہ وہ نقطہ ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کلاسک متن، عوام، حکومت اور قانون کا معاہدہ کے تیسرے حصے کی کچھ خاص باتوں کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تحریر حکومت کی اصل نوعیت، اس کی جو مختلف شکلیں ہیں اور ریاست میں اس کا کیا کردار ہے، اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان تحریروں سے جو بنیادی نکات ہیں وہ نکالیں، یہ سمجھیں کہ حکومت آخر ہے کیا، یہ کام کیسے کرتی ہے، اور سب سے اہم عوام جو کہ اصل حاکم ہیں اور ان کی بنائی ہوئی حکومت ہے، ان کے بیچ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اور شاید تھوڑی حیران کن بھی، یہ کتاب حکومت کو دیکھتی کیسے ہے؟ مطلب یہ کوئی آقا یا حتمی طاقت تو نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ حکومت عوام یعنی حاکم اعلیٰ اور ریاست کے جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ میں صرف ایک درمیانی ادارہ ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی خود مختار طاقت نہیں ہے۔
یہ تو بس ایک ذریعہ ہے جس کا کام ہے قوانین کو نافذ کرنا اور لوگوں کی شہری اور سیاسی آزادی کی حفاظت کرنا، وہ بھی کس طرح؟ عوام کی اجتماعی مرضی یعنی مرضی عامہ کے مطابق۔ اچھا، یہ مرضی عامہ کا تصور، یہ کیا صرف اکثریت کی رائے ہے؟ نہیں، یہ اہم نقطہ ہے۔ مرضی عامہ کا مطلب ہے وہ اجتماعی بھلائی جس پر سب متفق ہوں، نہ کہ صرف اکثریت جو چاہے۔ یہ تھوڑا آئیڈیل تصور ہے شاید۔ اور آپ نے پہلے جو ایک بات کہی تھی کہ عوام اور حکومت کے درمیان کوئی پکا دائمی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ بات تو بڑی اہم لگتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے۔ حکومت مستقل نہیں ہے، یہ صرف ایک کمیشن ہے، ایک ذمہ داری ہے جو عوام نے سونپی ہے۔ عوام جب چاہیں اس ذمہ داری کو واپس لے سکتے ہیں یا حکومت بدل سکتے ہیں۔ حکمران جو ہے وہ عوام کے اہلکار ہیں، مالک نہیں۔ اچھا، یعنی عوام کے ملازم افسر۔ بالکل، یوں سمجھ لیں، اور یہ تعلق آج کل کی سیاست میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کتاب مختلف طرز حکومت پر بھی بات کرتی ہے، جمہوریت، اشرافیہ، بادشاہت۔ ایک تعلق بتایا گیا ہے ریاست کے سائز اور حکومت کی مضبوطی کا۔ جی بالکل، ایک دلچسپ تعلق یہ ہے کہ ریاست جتنی بڑی ہوتی جائے گی، شہریوں کی انفرادی آزادی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی اور حکومت کو اتنا ہی زیادہ مضبوط یعنی زیادہ مرکز ہونا پڑے گا۔ یہ تو الٹا حساب لگتا ہے، بڑی ریاست کم آزادی۔ ہاں، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ بڑی آبادی پر کنٹرول اور ہم آہنگی کے لیے زیادہ طاقتور مرکزی حکومت چاہیے، اور اسی بنیاد پر وہ حکومت کی قسم کو ریاست کے سائز سے جوڑتی ہیں۔ چھوٹی ریاستیں ہیں تو جمہوریت شاید چل جائے، درمیانی ہے تو اشرافیہ، اور بہت بڑی ریاستیں ہیں تو بادشاہت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سب میں خطرات بھی تو ہوں گے۔ یقیناً، ہر ایک کے اپنے خطرات ہیں۔ جیسے بادشاہت ٹھیک ہے بہت فعال ہو سکتی ہے کیونکہ طاقت ایک ہاتھ میں ہے، فیصلے جلدی ہوتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے خطرہ بھی سب سے زیادہ ہے کہ بادشاہ کی ذاتی مرضی، اس کی خواہشات عوام کی بھلائی پر حاوی ہو جائیں۔ اور جمہوریت، جسے ہم شاید بہترین سمجھتے ہیں، اسے مصنف نے عملی طور پر تقریباً ناممکن کہا ہے۔ کیوں بھلا؟ جی، اس کے لیے شرائط بہت سخت ہے۔ بہت چھوٹی ریاست چاہیے، معاشرہ بہت سادہ ہو، لوگوں میں غیر معمولی اخلاقی خوبیاں ہوں جو کہ حقیقت میں نایاب ہیں۔ تو گویا آئیڈیل ہے پر عملی نہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ نقطے پر، نمائندگی کا تصور۔ مصنف کا ماننا ہے کہ حاکمیت یعنی عوام کے جو اصل اجتماعی مرضی ہے، مرضی عامہ، اس کی نمائندگی نہیں کی جا سکتی۔ نمائندگی نہیں کی جا سکتی مطلب جو ہم نمائندے منتخب کرتے ہیں؟ جی، مصنف کے مطابق عوام کے منتخب نمائندے یا نائب وہ صرف ان کے ایجنٹ ہیں، مختار ہیں، وہ عوام کی مرضی کا مجسم اظہار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بڑا انقلابی خیال ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہوئی۔ اگر اصل مرضی کی نمائندگی نہیں ہو سکتی اور حکومت بھی صرف ایک عارضی کمیشن ہے جس میں خود طاقت بڑھانے کا رجحان ہے، تو پھر عوام کیا کریں؟ اپنی حاکمیت کیسے قائم رکھیں؟ مصنف اس کا حل بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا حل باقاعدہ عوامی اجتماعات میں ہے۔ عوامی اجتماعات مطلب جلسے جلوس؟ نہیں، اس سے زیادہ باقاعدہ۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ عوام کو طے شدہ وقفوں سے لازماً اکٹھا ہونا چاہیے، قانوناً، چاہے حکومت بلائے یا نہ بلائے، اور ان اسمبلیوں میں ہمیشہ دو بنیادی سوال پوچھے جانے چاہیے۔ پہلا، کیا عوام موجودہ طرز حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا عوام انتظامیہ کو یعنی حکومت چلانے کا کام موجودہ حکمرانوں کے ہی سپرد رکھنا چاہتے ہیں؟ واہ، یعنی عوام کو براہ راست بار بار فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے اور کیا یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ یہ تو حکومت کو مسلسل عوام کے سامنے مطلب جواب دہ رکھنے کا ایک مستقل طریقہ ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ عمل سماجی معاہدے کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں، مصنف کہتا ہے کہ حکومت کی فطرت میں ہی بگاڑ ہے، وہ خراب ہونے کی طرف مائل رہتی ہے، یا تو وہ سکڑتی ہے یعنی طاقت کم ہاتھوں میں آتی جاتی ہے جیسے آمریت کی طرف، یا پھر ریاست ہی تحلیل ہو جاتی ہے جب حکومت خود حاکمیت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ تو یہ عوامی اجتماعات اسی بگاڑ کو روکنے یا کم از کم اسے دیر تک ٹالنے کی کوشش ہے۔
تو خلاصہ اگر کریں تو بات یہ ہے کہ حکومت ایک ضروری چیز ہے، عوام کی خدمت کے لیے ایک آلہ ہے، لیکن اس آلے میں خود ایک خطرہ چھپا ہے کہ یہ اپنی طاقت بڑھاتا جائے گا اور اپنے بنانے والوں یعنی عوام سے ہی طاقت چھیننے کی کوشش کرے گا۔ جی ہاں، یہی اصل کشمکش ہے۔ اصل چیلنج اسی نازک توازن کو قائم رکھنا ہے کہ حکومت خدمت بھی کرے اور عوام پر حاوی بھی نہ ہو۔ اور یہ بات ہمیں آج کے لیے ایک بڑے اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے نا، کہ اگر عوام ہی حتمی طاقت ہے اور حکومت صرف ان کی ایجنٹ ہے، تو آج کے ان بڑی پیچیدہ ریاستوں میں جہاں کروڑوں لوگ بستے ہیں، جہاں نمائندگی کا نظام عام ہے اور اس طرح کے براہ راست عوامی اجتماعات شاید عملی طور پر ممکن نہیں لگتے، تو آج کے شہری اپنی اس حاکمیت کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچتے رہنا چاہیے۔ آج ہم ایک ایسی سوال میں گہرائی تک جائیں گے جو 250 سال پہلے پوچھا گیا تھا، لیکن آج بھی کافی چپتا ہے۔ جی، کیا علم اور فن ہمیں اخلاقی طور پر بہتر بناتے ہیں یا یوں کہیں کہ بگاڑ دیتے ہیں؟ بالکل۔ یہ ڈیجان اکیڈمی نے 1750 میں سوال اٹھایا تھا اور جان جاک روسو کا جواب وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، تو آج ہم روسو کے اسی مشہور مقالے کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے، ٹھیک؟ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، یعنی علم، فن، تہذیب، کیا وہ واقعی انسانیت کی اخلاقی قیمت پر حاصل ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ روسو کا جو سب سے چونکا دینے والا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ فنون و علوم ایک خوبصورت نقاب کی طرح ہے، پھولوں کے ہار کہا انہوں نے، پھولوں کے ہار جو معاشرے کو شائستگی اور ذوق تو دیتے ہیں لیکن اصل میں ان زنجیروں کو چھپاتے ہیں جو ہماری قدرتی آزادی، ہماری سادگی وہ چھین لیتی ہیں۔ جی، مطلب وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ یہ جو ظاہری چمک دمک ہے یہ ایک دھوکہ دہی پر مبنی یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ دھوکہ دہی پر مبنی یکسانیت یعنی سب ایک جیسے نظر آتے ہیں پر اندر سے خالی۔ کچھ ایسا ہی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے زمانے کی سادگی میں جب لوگ ایک دوسرے کے جذبات کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے تو بہت سی برائیاں پیدا ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اچھا، آج کی یہ جو مصنوعی شائستگی ہے، رسمی رویے ہیں، یہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ اور اپنے اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ پھر تاریخ کا رخ کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ مصر، یونان، روم، یہاں تک کہ قسطنطنیہ جیسے عظیم تہذیبوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کے مطابق جہاں جہاں علم و فن کا بہت عروج ہوا وہیں ساتھ ساتھ اخلاقی گراوٹ بھی آئی۔ اچھا، اور پھر وہ ریاستیں کمزور ہو گئیں، بیرونی طاقتوں کا شکار بن گئیں۔ اس کے برعکس بھی کوئی مثال دی انہوں نے؟ جی ہاں، وہ اسپارٹا جیسی قوموں کو دیکھتے ہیں، قدیم فارس، سیتھیا، جرمنی۔ وہ کہتے ہیں یہ قومیں اس بیکار علم کی وبا سے محفوظ رہیں۔ بیکار علم کی وبا، کافی سخت الفاظ ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے ان کے خیال میں وہ اپنی سادگی اور نیکی کی وجہ سے مضبوط اور خوشحال رہے۔ تو یہ ایتھنز بمقابلہ اسپارٹا والی بحث، ایتھنز جو تہذیب کا گڑھ تھا وہ کمزور پڑ گیا، جی، جبکہ اسپارٹا جس نے فنکاروں اور عالموں کو نکال دیا تھا وہ اپنی بہادری کے لیے مشہور ہوا۔ ہاں، روسو کے نزدیک تو اسپارٹا کی وہ پائیدار نیکی اور بہادری ایتھنز کی عارضی ثقافتی چمک دمک سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ لیکن ایتھنز کی وہ کامیابیاں جو آج تک قائم ہیں، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں؟ روسو اس کا کیا جواب دیتے؟ دیکھیے، روسو کے لیے اخلاقی مضبوطی سب سے اوپر تھی۔ وہ تو سقراط کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، جنہیں یونان کا سب سے دانا آدمی مانا جاتا تھا۔ جی، لیکن وہ بھی کیا کہتے تھے؟ وہ فنکاروں اور شاعروں کے علم کے مقابلے میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے تھے۔ صحیح۔ روسو تو یہاں تک کہہ گئے کہ فنون و علوم کی بنیاد ہی نیکی پر نہیں بلکہ انسانی برائیوں پر رکھی گئی ہے۔ ارے یہ کیسے؟ مطلب کون سی برائیاں؟ وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے علم نجوم توہم پرستی سے نکلا، خطابت لالچ اور چاپلوسی سے، اور طبعیات بیکار تجسس سے۔ اچھا، تو پھر ان کے اثرات بھی منفی ہی ہوں گے ان کے خیال میں؟ یقیناً، روسوں کے مطابق یہ چیزیں سب سے پہلے تو بیکاری پیدا کرتی ہیں، وقت کا ضیاع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ عیش و عشرت کو فروغ دیتی ہیں۔ عیش و عشرت؟ جی، اور عیش و عشرت ریاستوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔
اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے، فوجی جذبے کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہی قدیم روم کی سادگی اور طاقت کا موازنہ کریں بعد کے پرتعیش کمزور روم سے۔ صحیح۔ وہ تو جدید تعلیم پر بھی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو ان کے اصلی فرائض سکھانے کے بجائے ظاہری چمک دمک سکھاتی ہے۔ اور قابلیت کو ایمانداری پر فوقیت دینا، اس سے معاشرے میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہی ان کا نقطہ تھا۔ تو یہ مسئلہ صرف قدیم تاریخ کا نہیں تھا، روسوں اپنے زمانے کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، وہ اپنے دور کے ان دانشوروں اور ادیبوں پر بھی خوب تنقید کرتے ہیں جو ان کے خیال میں مذہب اور حب الوطنی جیسے مقدس تصورات کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ تو پرنٹنگ پریس یعنی چھاپے خانے کو بھی ایک مسئلہ سمجھتے تھے، کیونکہ اس نے ہابز اور اسپینوزا جیسے مفکرین کے نقصان دہ خیالات کو بہت پھیلا دیا۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، کیا روسو پھر مکمل طور پر علم کے خلاف تھے؟ کیا علم کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی ان کی نظر میں؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ وہ مکمل طور پر خلاف نہیں تھے۔ اچھا۔ وہ بیکن، ڈیکارٹ، نیوٹن جیسے جو عظیم ذہن تھے ان کی قدر کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ یہ لوگ خود اپنے بلبوتے پر بغیر کسی استاد کے آگے بڑھے۔ تو پھر ان کا خیال تھا کہ علم کی گہری جستجو صرف ایسے ہی چند غیر معمولی لوگوں کے لیے ہے جو واقعی نئی راہیں کھول سکتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اور باقی لوگوں کے لیے؟ باقی عوام کو عملی مفید کاموں پر توجہ دینی چاہیے، معاشرے کے لیے جو فائدہ مند ہو۔ اچھا۔ اور وہ بادشاہوں کو، حکمرانوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے اہل علم کو اپنا مشیر بنائیں تاکہ علم اور طاقت مل کر عوام کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ تو پھر ان تمام دلائل کا نچوڑ کیا ہے؟ روسو کا حتمی پیغام کیا ہے؟ روسو کا جو آخری پیغام ہے وہ حیران کن حد تک سادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی اور نیکی کا راستہ علم کی ان پیچیدگیوں میں نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ بلکہ لا علمی، معصومیت اور سادگی میں ہے۔ اصل حکمت اپنے ضمیر کی آواز سننے میں ہے۔ ضمیر کی آواز؟ جی، اور عمل کو گفتار پر ترجیح دینے میں، جیسے اسپارٹا نے کر کے دکھایا، جبکہ ایتھنز ان کے مطابق صرف باتیں کرتا رہا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور یہیں سے آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ کیا؟ آج ہم معلومات کے ایک سمندر میں رہ رہے ہیں۔ ہاں، ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا روسو کی یہ تنبیہ کہ علم اور معلومات کی زیادتی کے اپنے خطرات ہیں آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ نہیں ہو گئی؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا علم پر یہ جو شدید زور ہے آج کل، یہ ہمیں ان بنیادی انسانی اقدار، اس سادگی سے دور کر رہا ہے جنہیں روسو خوشی اور نیکی کی کنجی سمجھتا تھا؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ، بلکہ یوں کہیں کہ ایک متنازع سوال پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ کیا علم اور آرٹس یعنی علوم و فنون واقعی ہمیں اخلاقی طور پر بہتر بناتے ہیں یا کہیں بگاڑ تو نہیں دیتے؟ اچھا، یہ تو گہرا سوال ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس بنیاد ہے ژان ژاک روسو کا 1750 کا مشہور مقالہ۔ وہ مقالہ جس نے تہلکہ مچا دیا تھا؟ وہ ڈیجون اکیڈمی والا۔ جی یاد آیا۔ اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ خیال ایک علمی ادارے کے مقابلے میں پیش کیا اور انعام بھی جیت لیا۔ ہے نا؟ یہ خود بتاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے خیالات سننے کا حوصلہ تھا۔ جی بالکل۔ تو کیا تھا ان کا بنیادی نقطہ؟ یہی کہ روسو کہتے ہیں کہ یہ علوم و فنون معاشرے پر خوبصورت غلاف چڑھاتے ہیں، پھولوں کے ہار کی طرح۔ اچھا۔ مگر یہ غلاف اصل میں ان زنجیروں پر پڑے ہیں جو ہمیں جکڑے ہوئے ہیں۔ زنجیروں پر پھولوں کے ہار؟ مطلب یہ کہ آرٹس اور سائنسز ہمیں ہماری فطری آزادی بھلا دیتے ہیں اور ہمیں اپنی سماجی پابندیوں سے، اپنی غلامی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو مہذب معاشرہ ہے جس میں اتنی شائستگی، خوش اخلاقی نظر آتی ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں یہ سب دکھاوا ہے۔ دکھاوا؟ جی، اصل نیکیاں، مطلب سچائی، بہادری، وہ سادگی جو پہلے تھی، وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جسے ہم تہذیب کی نشانی سمجھتے ہیں، وہ روسو کی نظر میں ایک طرح کا فریب ہے۔ بالکل، ان کے خیال میں پہلے زمانے میں یا شاید جو سادہ معاشرے تھے وہاں زیادہ شفافیت تھی۔ اچھا،
کیسے؟ لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے، دل میں کیا ہے پتہ چل جاتا تھا، اس سے بہت سی برائیاں رکتی تھیں۔ اور آج کل کے مہذب دنیا میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کل تو بس بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، ہر کوئی جیسے ایک نقاب پہنے ہوئے۔ تو پھر مخلص دوستی، حقیقی عزت، اعتماد، یہ سب کہاں گیا؟ ان کے مطابق یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا۔ ان کی جگہ لے لی ہے حسد نے، شک نے، خوف، سرد مہری، نفرت اور دھوکہ دہی نے۔ اور یہ سب کچھ شائستگی کے پردے میں چھپا ہے۔ یہ تو معاشرے کی بڑی تاریک تصویر کھینچ رہے ہیں وہ۔ بہت زیادہ۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کی دلیل۔ کیا وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخی مثالیں بھی دیتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل دیتی ہیں۔ وہ خاص طور پر قدیم تہذیبوں کا ذکر کرتی ہیں، مصر، یونان، روم۔ اچھا، ان کا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، مصر فلسفہ اور فنون لطیفہ کی ماں سمجھا جاتا تھا، مگر آخر میں فتح ہو گیا۔ یونان میں بڑے ہیرو پیدا کیے، لیکن جیسے جیسے علم بڑھا، فلسفی آئے، وہ کمزور پڑ گیا۔ ایتھنز علم کا مرکز بنا، مگر اسپارٹا سے ہار گیا۔ اور روم؟ روم کا بھی یہی حال۔ جب اووڈ، کیٹولس جیسے شعراء اور ادیب آئے، سلطنت زوال کی طرف چلی گئی۔ پھر قسطنطنیہ علوم کا مرکز تھا، مگر سازشوں اور جرائم سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ چین کی مثال بھی دیتی ہیں کہ وہاں علم کی قدر تھی، مگر لوگ غلام اور بدماش تھے۔ یعنی ان کے نزدیک ایک پیٹرن ہے کہ جیسے جیسے علم اور فنون بڑھتے ہیں، نیکی اور طاقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جی، یہی ان کا مرکزی خیال ہے۔ وہ کہتی ہیں جیسے جیسے علوم و فنون کی روشنی بڑھتی ہے، نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کن لوگوں کو وہ بہتر سمجھتے ہیں؟ وہ ان قوموں کی تعریف کرتی ہیں جو ان کے بقول فضول علم کی چھوت سے محفوظ رہیں۔ کون سی قوم ہے؟ جیسے ابتدائی فارسی، سیتھیائی، جرمن قبائل، ابتدائی روم والے، اور خاص طور پر اسپارٹا۔ اسپارٹا؟ کیوں؟ کیونکہ اسپارٹا والے فنکاروں اور عالموں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے نا، انہیں شہر سے نکال دیتے تھے، مگر اپنی سادگی اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ یہ تو بڑا ہی سخت موقف ہے۔ اچھا، یہ علوم و فنون یہ آئے کہاں سے؟ کیا روسو انہیں کسی اچھی نیت سے نکلا ہوا مانتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو اور بھی دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتی ہیں ان کی جڑیں ہی نیکیوں میں نہیں بلکہ برائیوں میں ہیں۔ برائیوں میں؟ مطلب؟ مثلاً فلکیات نکلی تو ہم پرستی سے، فصاحت و بلاغت یعنی اچھا بولنا نکلا لالچ اور خوشامد سے، جیومیٹری نکلی زمین کے جھگڑوں اور لالچ سے، طبیعیات بیکار تجسس سے۔ اور اخلاقی فلسفہ وہ تو نیکی سکھاتا ہے نا؟ وہ کہتی ہیں کہ اخلاقی فلسفہ بھی انسانی غرور سے پیدا ہوا۔ کمال ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز نیک نیتی سے شروع ہی نہیں ہوئی؟ ان کے خیال میں تو نہیں۔ اور پھر معاشرے پر ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ بیکاری سے پیدا ہوتے ہیں اور بیکاری کو ہی جنم دیتے ہیں، مطلب وقت کا ضیاع۔ اچھا۔ دوسرا، یہ عیش و عشرت کو فروغ دیتے ہیں، اور جہاں عیش و عشرت آتی ہے وہاں اخلاقیات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور ذوق کا کیا؟ آرٹ کا معیار؟ وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ فنکار عوام کی واہ واہ کے لیے زمانے کے مطابق سطحی چیزیں بنانے لگتے ہیں، اصلی گہرائی ختم ہو جاتی ہے۔ فوجی خوبیوں کا کیا؟ بہادری وغیرہ؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ علوم و فنون فوجی خوبیوں کو، ہمت کو کمزور کرتے ہیں، لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے فوجیوں کا موازنہ قدیم بہادروں سے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب وہ پہلے جیسی سختیاں نہیں جھیل سکتے۔ اور تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تعلیم بھی خراب ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو اصل فرائض سکھانے کے بجائے جیسے اپنے ملک سے محبت، نیکی، غیر ضروری پیچیدہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور بڑا نکتہ، یہ قابلیت کی بنیاد پر معاشرے میں خطرناک قسم کی عدم مساوات پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ پھر صرف قابلیت اور علم کی پوجا ہوتی ہے، نیکی، ایمانداری، ان خوبیوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ جو چالاک ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا روسو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، جاہل بن جائیں؟ یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ نہیں، وہ لفظی جہالت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک طرح کی، یوں سمجھے، دانشمندانہ سادگی کی۔ دانشمندانہ سادگی؟ جی، وہ سقراط کا حوالہ دیتی ہیں۔ سقراط کو یونان کا سب سے بڑا دانا مانا جاتا تھا، ہے نا؟ ہاں۔ مگر وہ خود کیا کہتا تھا
کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب فنکاروں، شاعروں، سیاستدانوں سے ملتا تھا تو اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، مگر اصل میں انہیں حقیقی دانائی حاصل نہیں۔ تو روسوں کے نزدیک اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ شاید فطرت میں ہمیں بہت زیادہ علم سے بچانا چاہا تھا۔ اصل خوشی اور سکون جہالت، معصومیت اور شاید غربت میں ہے، سادگی میں ہے۔ نیکی، سادہ ذہنوں کا عظیم علم، یہ بھی ان کا قول ہے نا؟ جی بالکل، وہ کہتی ہیں کہ نیکی کے اصول تو ہر دل پر لکھے ہوئے ہیں، انہیں جاننے کے لیے فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کی آواز سننے کی، جب جذبات اور تعصبات خاموش ہوں۔ تو یہ تھی روسو کی دلیل، تقریباً 250 سال پرانی، مگر آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم ترقی، تہذیب، علم، ان سب کے بارے میں جو ہمارے عام تصورات ہیں ان پر سوال اٹھائیں۔ کیا واقعی یہ سب چیزیں ہمیں بہتر بنا رہی ہیں؟ یقیناً، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا معاشرے کی یہ جو ظاہری چمک دمک ہے، یہ علمی کامیابیاں، یہ ٹیکنالوجی، کیا یہ واقعی فرد کی اندرونی خوشی، اس کے اطمینان اور اس کی اخلاقی مضبوطی سے زیادہ اہم ہے؟ روسو کا جواب تو واضح تھا، نہیں۔ جی بالکل واضح۔ اور یہی سوچ، یہی سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ روسو کی اس دلیل کی روشنی میں کیا آج کی اس تیز رفتار معلومات سے بھری دنیا میں ہمیں علم اور فنون کی قدر و قیمت کا اثر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب بات حقیقی انسانی فلاح و بہبود اور پائیدار اخلاقی اقدار کی ہو؟ آج ہم جین جیک روسو کے خیالات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب ہے معاشرتی ناہمواری۔ اس کے بالکل شروع کے حصے، یعنی جو انتصاب ہے جنیوا کے نام اور دباچہ، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ روسو عدم مساوات کی جڑوں کو اور پھر انسانی فطرت کو کیسے دیکھتے تھے۔ جی بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ بات ہے 18ویں صدی کی۔ ایک ایسا وقت تھا جب لوگ معاشرے پر، حکومت پر، یہاں تک کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے، ان سب پر نئے سرے سے سوچ رہے تھے۔ تو روسوں کے خیالات اسی بڑی بحث کا حصہ تھے۔ صحیح۔ تو روسو شروع کرتے ہیں جنیوا کی زبردست تعریف سے۔ انتصاب میں وہ جنیوا کو ایک مثالی ریاست آلموسٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کیا چیز تھی جو جنیوا کو اتنا خاص بناتی تھی؟ دیکھیں، وہ چند چیزیں گنواتے ہیں۔ ایک تو اس کا چھوٹا ہونا، کہ ریاست بہت بڑی نہ ہو۔ اچھا۔ پھر یہ کہ شہری ایک دوسرے کو جانتے ہوں، آپس میں تعلق ہو، اور جمہوریت ہو، لیکن بڑی، جسے کہتے ہیں نا، متوازن قسم کی، یعنی بے لگام نہیں۔ بالکل، اور قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ چیزیں ان کے لیے بہت اہم تھیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تھوڑا تجزیہ کریں۔ یہ صرف اپنے شہر کی تعریف ہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات بھی ہے؟ نہیں، یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روسوں کے حکومت کے بارے میں جو وسیع تر نظریات تھے نا، ان سے جا کے ملتی ہے۔ انہیں پرانی، قائم شدہ، مستحکم جمہوری ریاستیں زیادہ پسند تھیں، نئی بنتی ہوئی ریاستوں کے مقابلے میں۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جو نئی آزادی ملتی ہے نا، وہ کہیں بے لگام نہ ہو جائے، جسے وہ لائسنس کہتے تھے، مطلب من مانی نہ بن جائے۔ وہ روم کی مثال بھی دیتے ہیں کہ کیسے اندرونی لڑائی جھگڑوں نے آزادی کو ختم کر دیا۔ تو ان کے لیے استحکام، پرانے قوانین، یہ چیزیں بہت ضروری تھیں۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے، اور وہ صرف نظام کی تعریف نہیں کرتے بلکہ وہاں کے لوگوں کی بھی کرتے ہیں، شہری، مجسٹریٹ، پادری، حتیٰ کہ خواتین تک کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے سب مل کر ایک بڑا مثالی قسم کا معاشرہ بڑھا رہے ہیں۔ اپنے والد کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ۔ جی، ایک عام شہری، کاریگر، لیکن دانشورانہ شوق رکھنے والے۔ ہاں، تو ایک تقریباً یوٹوپیا جیسی تصویر بنتی ہے نا؟ بالکل، یہ ایک آئیڈیلائزڈ تصویر ہے۔ لیکن پھر جیسے ہم دیباچے کی طرف آتے ہیں تو روسو فوراً ایک بہت بنیادی مشکل کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عدم مساوات کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں فطری انسان کو سمجھنا پڑے گا۔ فطری انسان یعنی انسان اپنی اصل حالت میں کیسا تھا؟ جی، معاشرہ بننے سے پہلے، تہذیب سے پہلے۔ مگر وہ کہتے ہیں
مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں سال کے سوسائٹل چینجز، علم، تعصبات، ان سب نے انسان کو اتنا بدل دیا ہے کہ اب اس کی اصل فطرت کو پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ گیلوکس کے مجسمے کی مثال استعمال کرتے ہیں۔ گیلوکس؟ وہ سمندر والا دیوتا؟ ہاں، جو سمندر میں رہ کر طوفانوں اور وقت کی وجہ سے اتنا بدل گیا تھا کہ وہ دیوتا کم اور کوئی عجیب سی مخلوق زیادہ لگتا تھا۔ کہتے انسانی روح کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ یعنی ہم خود اپنی اصل فطرت سے ہی ناواقف ہو گئے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں فطری قانون کو سمجھنا بھی اتنا مشکل ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ پچھلے فلسفیوں پر تنقید کرتے ہیں جو فطری قانون کی بات کرتے تھے۔ جی، ان کا اعتراض یہ تھا کہ پرانی تعریفیں یا تو اتنی پیچیدہ تھیں کہ صرف پڑھے لکھے فلسفی ہی سمجھ سکتے تھے، عام آدمی کی سمجھ سے باہر تھیں، یا پھر وہ ایسے تصورات پر مبنی تھیں جو معاشرے کے بعد وجود میں آئے، جیسے ملکیت کا تصور یا حکومت کا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں فطری کیسے ہو سکتی ہیں؟ فطری قانون تو سادہ ہونا چاہیے جو ہر انسان کے اندر ہو۔ تو پھر ان کے نزدیک بنیاد کیا ہے اگر یہ پیچیدہ عقل و فلسفہ نہیں ہے؟ یہاں روسو ایک اب کہہ لیں انقلابی بات کرتے ہیں۔ وہ صدیوں کی بحث کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان میں عقل سے بھی پہلے دو بنیادی اصول یا جبلتیں کام کرتی ہیں۔ اچھا، کون سی؟ پہلی، اپنی ذات کی حفاظت، اپنی بھلائی کی شدید خواہش، سیلف پریزرویشن سے نکلتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ماننے کی بھی ضرورت نہیں کہ انسان فطرتاً مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، یعنی سوشبل ہے۔ ایک منٹ، تو اس میں وہ جانوروں کو بھی شامل کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ حس رکھتے ہیں؟ بالکل، یہ ان کے وقت کے لحاظ سے بہت آگے کی بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ جانور بھی حس رکھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو فطری قانون کا تقاضا ہے کہ ہم انہیں بلا وجہ تکلیف نہ دیں۔ واہ! یہ اسی دوسرے اصول یعنی ہمدردی یا رحم کا ہی ایک طرح سے پھیلاؤ ہے۔ تو بنیاد عقل نہیں بلکہ احساس ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مطلب یہ ہوا کہ وہ فطری انسان کے مطالعے کی مشکل پر واپس آ جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ معاشرے نے ان بنیادی احساسات پر اتنی زیادہ تہیں چڑھا دی ہیں کہ اصل چیز کو دیکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی تاریخ، اس کی ترقی کا مطالعہ ضروری ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ جو معاشرہ بنا، یہ عدم مساوات آئی، یہ کیسے آئی۔ یہ صرف طاقتوروں کے ظلم کی کہانی نہیں، بلکہ شاید انسان کی اپنی فطرت میں تبدیلی کی کہانی بھی ہے۔ بالکل، وہ ہمیں سطحی وضاحتوں سے آگے گہرائی میں دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ کریں تو روسو ایک طرف جنیوا کی مثال سے ایک آئیڈیل معاشرہ دکھاتے ہیں، جی، دوسری طرف وہ یہ بہت بڑا چیلنج سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی اصل فطرت کو ہی ٹھیک سے نہیں جانتے، اور اسے جانے بغیر عدم مساوات کی جڑ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جی، اور تیسرا، وہ اخلاقیات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ دو بنیادی جبلتوں پر رکھتے ہیں، اپنی بقا اور دوسروں کے لیے ہمدردی۔ جی، اور شاید ایک آخری سوچ جو یہ بحث ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر روسو کی بات میں وزن ہے تو آج ہم جو ہیں یہ ہماری اصل فطرت سے کتنا مختلف ہے۔ ہمارے عقائد، ہماری خواہشات، ہمارے تعلقات، ان میں سے کتنا واقعی ہمارا ہے اور کتنا معاشرے، تاریخ اور حالات نے ہم پر لاد دیا ہے۔ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ، جتنا روسو کے زمانے میں تھا۔ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ اور کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ انسانوں کے درمیان یہ جو نابرابری ہے، یہ آخر آئی کہاں سے؟ اور اس کے لیے ہم جان ژاک روسو کے مشہور مقالے کا سہارا لے رہے ہیں۔ جی بالکل، روسو کا یہ کام ڈسکورس آن دی اوریجن اینڈ فاؤنڈیشن آف دی انیکوالٹی آف مین کائنڈ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ذرا گہرائی میں سوچیں۔ ہاں، کہ یہ فرق، یہ اونچ نیچ، کیا یہ ہمیشہ سے تھی؟ کیا یہ فطری ہے؟ یا پھر یہ سماج نے بنائی ہے؟ اور یہ جو ہم ترقی کرتے ہیں، کیا یہ واقعی ہمیں بہتر بنا رہی ہے یا کہیں ہم اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے دور تو نہیں ہو گئے؟ روسو کا ایک سوال مجھے بہت چونکاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا وقت تھا جب انسان نے اپنی اصل حقیقی آزادی بیچ کر ایک خیالی سکون خرید لیا۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں روسو کی وہ جو دو قسم کی نابرابری کی بات ہے اسے دیکھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ کہتا ہے
قدرتی یا جسمانی نابرابری ہے۔ عمر، صحت، طاقت، ذہانت کا فرق، یہ تو فطرت کی طرف سے ہے، اس پر تو سوال نہیں ہے نا؟ ہاں یہ تو ہے ہی، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی زیادہ صحت مند۔ بالکل، لیکن دوسری قسم جو ہے وہ ہے اخلاقی یا سیاسی نابرابری، یعنی دولت، عزت، طاقت کا فرق۔ اور یہ روسو کہتا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں، معاہدوں اور رضامندی کا نتیجہ ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ ہم قدرتی طور پر مختلف کیوں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ دوسری والی یعنی سماجی نابرابری یہ کیسے پیدا ہوئی اور معاشرے نے اسے قبول کیسے کر لیا؟ بالکل، یہی نقطہ ہے، اور اسی لیے روسو جو ہے نا وہ اپنے سے پہلے کے فلسفیوں پر تھوڑی تنقید بھی کرتا ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ نا معاشرے کے تصورات جیسے انصاف، ملکیت، حکومت، ان کو اٹھا کر فطری حالت پر لاگو کر دیتے ہیں۔ روسو کہتا ہے نہیں، ہمیں ایک تصوراتی سفر کرنا ہے، حقائق کو ایک طرف رکھ کر سوچنا ہے کہ اگر انسان تہذیب کے بغیر ہوتا تو وہ کیسا ہوتا۔ یہ فطری حالت والا آئیڈیا بڑا کمال کا ہے۔ روسو کے خیال میں وہ انسان کیسا تھا پھر؟ بالکل، ایک آپ سمجھے آزاد وجود، اکیلا، جانوروں کی طرح، بس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، بھوک، پیاس، نیند۔ کوئی فکر نہیں، کوئی محنت نہیں، نہ زبان، نہ گھر۔ جی، اور جسمانی طور پر بہت مضبوط، خود کفیل، آج کے انسان کی طرح نہیں جو مشینوں اور سہولتوں پر انحصار کرتا ہے۔ اور کیا اس حالت میں نیکی بدی کا کوئی تصور تھا؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ روسو کہتا ہے انسان فطرتاً برا نہیں تھا، بس معصوم تھا، لا علم تھا۔ دو بنیادی جذبے تھے اس میں، ایک تو اپنی ذات کی بقا کی فکر، ظاہر ہے وہ تو ہوگی ہی۔ ہاں، اور دوسرا تھا دوسروں کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت، یعنی ہمدردی، کمپیشن۔ اور یہ ہمدردی ہی تھی جو اس کی خود غرضی کو ایک حد میں رکھتی تھی۔ روسو کہتا ہے یہی انسان کی اصل بنیادی نیکی تھی۔ تو پھر یہ اتنی سادہ فطری زندگی بدلی کیسے؟ مطلب پہلا قدم کیا تھا اس خرابی کی طرف؟ پہلا جو بڑا موڑ آیا نا، وہ تھا جب خاندان بنے، لوگوں نے مستقل ٹھکانے بنائے، جھونپڑیاں وغیرہ، اور یہیں سے ملکیت کا ایک بہت ہی ابتدائی دھندلا سا تصور شروع ہوا۔ اچھا، تو خاندان بننے سے کیا ہوا؟ اس سے پیار، محبت جیسے نئے جذبات تو پیدا ہوئے، لیکن ساتھ ہی آرام طلبی اور چیزوں پر انحصار بھی بڑھ گیا۔ روسو سے کہتا ہے یہ پہلا جوا تھا، پہلا بوجھ جو انسان نے انجانے میں اپنے اوپر لاد لیا۔ اور پھر شاید مقابلہ شروع ہو گیا ہوگا ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ جب لوگ اکٹھے رہنے لگے تو لازمی بات ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پرکھنے لگے، کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ ہنرمند، کس میں زیادہ طاقت ہے۔ یہیں سے وہ عوامی عزت کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسی سے پھر منفی جذبات بھی آئے ہوں گے۔ جی ہاں، تکبر کہ میں بہتر ہوں، حسد کہ وہ مجھ سے اچھا کیوں ہے، شرمندگی کہ میں کم ہوں۔ روسو کہتا ہے یہ نابرابری اور بگاڑ کی طرف پہلا قدم تھا۔ لیکن جو اصل تباہی آئی وہ تو شاید تب آئی جب کسی نے زمین کے ٹکڑے کو گھیر کر کہا یہ میرا ہے نا؟ بالکل، روسو کہتا ہے کہ وہ پہلا شخص جس نے زمین کا ایک ٹکڑا گھیرا اور کہا یہ میرا ہے، اور اسے ایسے بے وقوف لوگ مل گئے جنہوں نے یقین کر لیا، وہی سول سوسائٹی کا اصل بانی تھا۔ واہ، مطلب ملکیت کا تصور۔ ہاں، اور پھر دو چیزوں نے، زراعت اور دھات کاری یعنی لوہے وغیرہ کا استعمال، انہوں نے تو انقلاب ہی برپا کر دیا۔ کیسے؟ ان سے کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے اب انسان کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑنے لگی، اکیلے گزارا مشکل ہو گیا، انحصار بڑھ گیا، مساوات بالکل ختم ہو گئی، محنت لازمی ہو گئی، اور اسی سے غربت اور غلامی نے جنم لیا۔ تو زمین کی تقسیم ہو گئی، محنت شروع ہو گئی، پھر اس سب کو قانونی شکل کیسے ملی؟ یہ جو امیر غریب کا فرق تھا۔ دیکھیں، جب زمین تقسیم ہوئی تو جھگڑے بھی شروع ہوئے، تو پھر انصاف کے کچھ ابتدائی قوانین بنے۔ اصول یہ بنا کہ جس نے محنت کی وہ زمین اس کی۔ یہ تو ٹھیک لگتا ہے۔ لگتا تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ سب کی صلاحیتیں اور حالات برابر نہیں تھے، تو یہ فرق وقت کے ساتھ مستقل نابرابری بن گیا۔ کوئی امیر ہو گیا، کوئی غریب رہ گیا، اور پھر امیروں نے اپنی ملکیت اور فائدے بچانے کے لیے ایک
آپ کہہ لیں ایک چال چلی۔ اچھا، کیا چال تھی وہ؟ انہوں نے سب کو، خاص طور پر غریبوں کو، یہ کہہ کر قائل کیا کہ چلو امن و امان کے لیے، سب کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بناتے ہیں، ایک نظام بناتے ہیں، حکومت قائم کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ اچھی بات تھی۔ بظاہر اچھی تھی، لیکن روسو کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ امیروں کا ایک طریقہ تھا غریبوں کو مزید پابند کرنے کا، ان کے ناجائز قبضے کو ایک قانونی مستقل حق بنانے کا۔ اس طرح طاقتور اور کمزور کا فرق بھی پکا ہو گیا۔ اور روسو اس سارے عمل کو، مطلب نابرابری کے بڑھنے کو، کچھ مراحل میں بھی تو بیان کرتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ 3 بڑے مراحل بتاتا ہے۔ قانون اور نجی ملکیت کا قائم ہونا، اس نے امیر اور غریب کا فرق پیدا کیا۔ ٹھیک۔ دوسرا مرحلہ، میجسٹریسی یا حکومتی عہدوں کا قیام، اس نے طاقتور اور کمزور کا فرق بنایا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ، جب یہ جائز طاقت، یہ حکومت بگڑ کر مطلق العنانی یعنی آربیٹرری پاور بن گئی، جب حکمران ہر چیز سے بالاتر ہو گئے، اس نے آقا اور غلام کا رشتہ بنا دیا۔ روسو کہتا ہے یہ نابرابری کی انتہا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو روسو کی نظر میں یہ جو شدید قسم کی نابرابری ہم آج دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، یہ کوئی آسمان سے نہیں اتری، یہ فطری نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ملکیت کے تصور، قوانین اور سماجی ڈھانچوں کا نتیجہ ہے۔ اور روسو کے مطابق یہ جو اخلاقی یا سیاسی نابرابری ہے، خاص طور پہ جب یہ جسمانی یا قدرتی صلاحیتوں سے بالکل ہی مطابقت نہ رکھتی ہو، یہ تو فطرت کے قانون کے صریحاً خلاف ہے۔ جی، اور روسو ہمیں آخر میں ایک بہت ہی چپتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کیا اس سارے عمل میں، جسے ہم تہذیب یا ترقی کہتے ہیں، کیا اس نے انسان کو اس کی اصل ہمدرد فطرت سے دور کر کے ایک بناوٹی، ایک مصنوعی وجود بنا دیا ہے؟ ایک ایسا وجود جو خود اپنی نظروں میں نہیں بلکہ دوسروں کی نظروں میں اپنی قیمت ڈھونڈتا ہے۔ مطلب یہ کہ جسے ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، کہیں وہ اصل میں انسانیت کا زوال تو نہیں؟ بالکل۔ کیا یہ واقعی انسانیت کی معراج ہے، یا جیسا روسو نے اشارہ دیا، یہ نسل انسانی کے بگاڑ کی طرف ایک لمبا سفر ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر میرے خیال میں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اکانومی یعنی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ یہ لفظ پہلے تو گھر کے انتظام کے لیے تھا، ہے نا؟ جی بالکل، مطلب گھر چلانے کا ایک دانشمندانہ طریقہ۔ ہاں، لیکن پھر یہ پھیل کر ریاست کے انتظام تک آ گیا، جسے سیاسی معیشت کہا جانے لگا۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری یہ گہری گفتگو اسی سیاسی معیشت پر ہے، خاص طور پر اقتصادیات اور حکومت کے اصول کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں۔ جی، اور یہ اقتباسات شروع سے ہی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ریاست اور خاندان کا انتظام، یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ خاندان میں والد کا اختیار شاید آپ کہہ لیں فطری ہو، جسمانی طاقت یا روایت کی وجہ سے، مگر ریاست میں جہاں سب برابر ہیں، کم از کم نظریاتی طور پر، وہاں اختیار صرف معاہدوں اور قوانین سے آتا ہے۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ اچھا، تو اگر حکمرانی باپ جیسی نہیں ہے تو پھر اچھی حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ متن کیا کہتا ہے؟ متن کہتا ہے جی کہ حکومت کا اصل مقصد عوام کی مجموعی بھلائی ہے۔ مجموعی بھلائی، ٹھیک۔ اور یہ بھلائی یہ عمومی ارادے یعنی جنرل ول کی پیروی سے ملتی ہے۔ یہ عمومی ارادہ، یہ تھوڑا سمجھائیں یہ کیا چیزیں؟ جی، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ ریاست اور خاندان والا فرق دیکھتے ہیں۔ متن کہتا ہے والد کے فرض اور جذبات فطری ہوتے ہیں، حکمران کے فرض وعدوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جائیداد کا معاملہ بھی مختلف ہے۔ خاندانی جائیداد شاید والد سے آتی ہو، لیکن ریاست کا کام تو پہلے سے موجود لوگوں کی جائیداد کی حفاظت کرنا ہے۔ صحیح۔ اور ایک آپ کہہ لیں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ حکمران کا اپنا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، عوام کی بھلائی کے خلاف چلا جائے۔ اچھا، جبکہ باپ کا مفاد تو خاندان سے ہی جڑا ہوتا ہے عام طور پر۔ جی ہاں، اسی لیے وہ متن زور دیتا ہے کہ خاندانی ماڈل ریاست پر لگانا ٹھیک نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ حکمرانی کے اصول بالکل مختلف ہونے چاہیے۔ تو پھر وہ اصول ہیں کیا؟ متن ریاست کو ایک اخلاقی وجود کہتا ہے جس کا اپنا عمومی ارادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی خفیہ طاقت؟ نہیں، خفیہ نہیں، یہ بس آپ سمجھیں معاشرے کی اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی ارادہ جو ہمیشہ سب کی بھلائی کا مقصد رکھتا ہے۔ اچھا،
اور یہی ارادہ متن کے مطابق تمام قوانین کی بنیاد ہے۔ انصاف کا معیار بھی یہی ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، یعنی قانون اسی اجتماعی بھلائی کے ارادے سے نکلتا ہے۔ جی، اور یہ عمومی ارادہ کسی ایک فرد یا کسی خاص گروپ کے مفاد سے الگ ہے۔ متن کہتا ہے کہ جو ارادہ سب سے زیادہ عمومی ہو، یعنی سب کا خیال رکھے، وہی سب سے زیادہ منصفانہ ہے۔ قانون اسی کا اظہار ہے۔ قانون ہی آزادی اور انصاف لاتا ہے، لوگوں میں برابری قائم کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، حکمران بھی قانون کے تابع ہیں۔ اچھا، یعنی قانون سب سے اوپر، حکمران بھی؟ جی ہاں، بالکل، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول ہوا عمومی ارادے کی پیروی۔ متن ایک دوسرا اصول بھی بتاتا ہے، نجی ارادوں کو عمومی ارادے کے مطابق لانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی خواہشات ختم کر دیں؟ ختم نہیں، ہاں مہنگ کرنا۔ متن اسے نیکی یا ورچیو کہتا ہے۔ نیکی؟ جی نیکی کا مطلب ہے اپنے ذاتی ارادے کو اجتماعی بھلائی کے تابع کرنا، جی اور یہ نیکی پیدا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ متن کہتا ہے حب وطنی ہے، پیٹریوٹزم۔ حب وطنی یعنی ملک سے محبت؟ بالکل، جب لوگ اپنے ملک سے سچی محبت کرتے ہیں تو وہ خود وہی چاہتے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہو۔ وہ ذاتی فائدے پر اجتماعی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ لوگ کیوں کریں گے ملک سے محبت اگر ریاست انہیں تحفظ ہی نہ دے؟ مطلب اگر جان، مال، آزادی ہی محفوظ نہ ہو؟ بہت اہم سوال ہے۔ متن بھی یہی کہتا ہے، ریاست کا فرض ہے ہر شہری کی حفاظت کرنا۔ یہی تو سماجی معاہدے کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور اس حب وطنی اور نیکی کو بڑھانے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچپن سے ہی متن کہتا ہے بچوں کو قوانین، عمومی ارادے کے اصول اور وطن سے محبت سکھانی چاہیے، صحیح۔ تاکہ وہ اچھے شہری بنیں۔ اچھا، تو تعلیم کا کردار کلیدی ہے۔ یہ ہمیں تیسرے فرض پر لاتا ہے، عوام کی ضروریات پوری کرنا۔ اس میں ظاہر ہے پیسے کا انتظام، ٹیکس وغیرہ شامل ہے۔ جی، عوامی مالیات۔ متن جائیداد کے حق کو مقدس کہتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ ریاست چلانے کے لیے شہریوں کو حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ظاہر ہے، لیکن کیسے؟ یہ اہم ہے۔ ٹیکس کا نفاذ عمومی ارادے سے، یعنی عوام یا ان کے نمائندوں کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور ٹیکس متناسب ہو، پروپورشنل، یعنی افراد کی حیثیت اور ان کی بنیادی ضروریات سے جو زائد مال ہے اس پر لگے۔ غریب جس کے پاس بس گزارے لائق ہے اس پر بوجھ نہ ہو۔ اور امیر زیادہ دے؟ جی، امیر طبقہ زیادہ حصہ ڈالے۔ متن کچھ خاص قسم کے ٹیکسوں کا بھی ذکر کرتا ہے؟ ہاں، وہ زمین پر ٹیکس کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے زیادہ نہ ہو ورنہ کسان پس جائے گا۔ ذاتی ٹیکس، چیزوں پر ٹیکس، خاص طور پر تجویز ہے کہ عیش و آرام کی چیزوں پر، غیر ضروری پیشوں پر، باہر سے آنے والے سامان پر ٹیکس لگے۔ اچھا، تاکہ غریب پر بوجھ نہ پڑے؟ بالکل، اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم بھی کچھ کم ہو۔ مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں، سماجی انصاف بھی ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، یہ متن کہہ رہا ہے کہ اچھی حکومت وہ ہے جو خاندان کی طرح نہیں چلتی، جی نہیں، بلکہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، بالکل عمومی ارادے اور قانون کے تحت، بالکل، شہریوں میں نیکی اور حب الوطنی پیدا کرتی ہے، جی ہاں۔ اور ٹیکس کا نظام منصفانہ رکھتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے، سیاسی معیشت صرف پیسے کا کھیل نہیں، بلکہ آزاد، نیک، محب وطن شہری بنانا اس کا اصل ہدف ہے۔ ایسے شہری جنہیں ریاست پر بھروسہ ہو۔ یعنی حکومت کی بنیاد حکمران کی مرضی نہیں، عوام کا اجتماعی ارادہ ہے۔ بالکل، یہ ایک اخلاقی اور تعلیمی پروجیکٹ بھی ہے۔ اور یہیں پر وہ تعلیم والی بات پھر اہم ہو جاتی ہے۔ متن کہتا ہے بچپن کی تعلیم کلیدی ہے، لیکن اس پر توجہ کی کمی کا افسوس بھی کرتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جی، کیا آج کے دور میں کوئی معاشرہ واقعی ایسے شہری بنانے کو اپنی پہلی ترجیح بنا سکتا ہے جو ذاتی مفاد پر اجتماعی بھلائی کو فوقیت دیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو یہ متن ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔